प्रोफेसर ने बातों में थोड़ी सी दिलचस्पी गालिबन इसलिए पैदा कर दी थी कि प्रिंसेस इंदिरा का मूड जरा तब्दील हो, मगर वो यकलख्त खड़ी हो गई। प्रोफेसर ने कहा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। इंदिरा 1 मिनट चुपचाप खड़ी रही, फिर खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। यही उसका जवाब था और दूसरे ही लम्हे वो कमरे से निकल गई। मैं उसे देखता ही रह गया। जहन में एक साथ कई अंदेशे सरसर आए। दिल की हर धड़कन के साथ एक अजीब सा दर्द उठने लगा। मैं कई सातें उसी हालत में बैठा रहा। अदा से ताल्लुक तोड़ना मंजूर ना था। इंदिरा की बेताल्लुकी नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो कमरे से तो जा चुकी, मगर मेरे दिल में मौजूद थी और मैं अंदर से ताश के पत्तों की तरह बिखरता जा रहा था। अचानक प्रोफेसर ने मुझे झंझोड़ दिया, जाकर प्रिंसेस की खबर लो। मैं खुद चाहता था कि उसके पास जाऊं, मगर जुर्रत नहीं हो रही थी, क्योंकि छपरखट वाले ख्वाब की ताबीर सामने आ गई थी और जाम गिर के टूट गया था। मैंने कहा, जाकर क्या कहूँगा? उसने आपकी बात का जवाब तो दिया नहीं। प्रोफेसर ने मुझे हैरान कर दिया। जवाब देकर गई है, मगर वो चुपचाप खड़ी रही, फिर कुछ कहे बगैर खामोशी से निकल गई। उसने खामोशी की जबान में जवाब दिया था और खामोशी आधा जवाब होती है। नागहां ख्याल आया कि खामोशी नीम रजामंदी भी होती है। फिर फौरन बिस्तर से उठा और प्रिंसेस इंदिरा के अलिफ लैलवी कमरे की तरफ हो लिया। वो बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी होले होले कांप रही थी। मैं बेआवाज आगे बढ़ा और छपरखट के करीब जाकर आहिस्ता से कंधे पर हाथ रख दिया। हो सकता है उसने दरवाज़ा खुलने की मध्यम सी आवाज़ सुन ली हो सकता है ना सुनी हो, मगर कंधे पर हाथ पड़ा तो अपनी इंतहाई खूबसूरत गर्दन उठाकर मुझ पर भीगी भीगी नज़र डाली। मैं उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प उठा। वो मुझे अपने पास देखकर सिसक पड़ी, फिर औंधे मुँह बिस्तर पर लेट गई। मेरे लिए ये मंजर बड़ा तकलीफ दे था। मैं उसके करीब ही छपरखट पर बैठ गया और प्यार से बोला, इंदिरा, मैं कुछ कहने आया हूँ। उसने कोई जवाब न दिया, औंधे मुँह पड़ी सिसकती रही। मैंने कंधों से पकड़ के उठाया, रुमाल से आंसू पोंछे, आंखें साफ की और बाहों में भरने की कोशिश की तो तड़प कर सिसक कर बोली, छोड़ो, क्या करते हो? मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे शिकायत है और शिकायत गलत नहीं, फिर भी कुछ वजाहत, कुछ सफाई पेश करना चाहता हूँ। वो कुछ परे हट के बैठ गई और आंखें फिर भीगने लगीं। तुम्हारी सफाई मेरे आंसू नहीं पहुँच सकती। मुझसे सिर्फ प्रेम का नाटक खेलते रहे हो। ये बात तुम्हारी जबान ने कही है, दिल ने नहीं। उसने भीगी पलकों, भीगी आंखों से मुझे देखा और बोली, सफाई किस बात की दोगे? क्या तुम्हारे शब्द मंगनी की असलियत को तब्दील कर देंगे? बस यही बहुत है कि अदा तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी ज़रूरत थी, और ज़रूरत किसी कानून, किसी कौल, किसी वादे की पाबंद नहीं होती, क्योंकि ज़रूरत का कोई उसूल नहीं होता। वो उड़ने की कोशिश कर रही थी और मैं जानता था कि पंछी उड़ता है तो अपना घोंसला साथ नहीं ले जाता। उसने अपने प्यार का घोंसला मेरे ही दिल में बनाया था। मैं उसे बताने लगा, बेशक अदा मेरी ज़रूरत है और उसके साथ बहुत पहले से रिश्ते की बात चल रही थी, मगर तुम्हारी मुलाकात के बाद मैं यही समझा कि मेरी असल ज़रूरत, मेरा मकसद, मेरी मुराद तुम हो। तुमसे इसलिए प्यार नहीं किया कि एक राजा की बेटी और एक रियासत की राजकुमारी हो, बल्कि इसलिए चाहा और दिल में बसाया कि पुरअसरार कुदरत तुम्हें मेरा मकसद, मेरा आदर्श बनाकर मेरे पास ले आई थी, और मेरे और तुम्हारे प्यार में किसी कोशिश का दखल नहीं था। सब कुछ अचानक हुआ और यूं हुआ कि तुम रामपुर के जंगल में शिकार खेलने आई और चुपके से मेरे दिल के क्वाड़ खोलकर अंदर बैठ गईं। और भेजने वाली वो अनदेखी ताकत है जिसे लोग खुदा या ईश्वर कहते हैं। इस इरफान या ज्ञान के साथ ही मैंने तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार किया, क्योंकि तुम मेरा आदर्श हो और कोई शख्स अपने आदर्श के साथ नाटक नहीं खेल सकता। वो तवज्जो से मेरी बात सुनती रही, फिर उज़्र निकाला, तुमने अदा से मंगनी वाली बात मुझसे क्यों छुपाई? तुम्हारे साथ प्रेम और लगन भी अचानक हुआ, अदा के साथ मंगनी भी एकाएक ही हो गई। फिर भी तुम्हें बताना चाहता था, मगर बता न सका। तुम नहीं जानते मेरी पोजीशन कितनी खराब हो गई है। क्या हुआ तुम्हारी पोजीशन को? तुम्हारे लिए तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर कहने लगी, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मगर अब बताए बिना चारा नहीं, कि मेरे साथ नाता करने वाले बहुत थे। कई ठाकुर मेरी चाहत रखते थे, पर सिरी महाराज ने उनमें से किसी को मेरे लायक नहीं समझा। हाँ, एक महाराजा के लिए मुझसे बात की। महाराजा का नाम भी बड़ा था, रियासत भी बड़ी थी, और उससे नाता करके
سری مہاراج صاحب کی راجنیتی کو بڑا فائدہ پہنچتا تھا۔ ان کی خواہش تھی میں مہاراجا سے ناتا مان لوں، مگر میں نے اس لیے انکار کر دیا کہ اس کے رنواس میں ایک رانی پہلے سے تھی جس کی کوکھ ہری نہ ہو سکی۔ مہاراجا اس لیے مجھ سے بیاہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کے بچے کی ماں بنوں۔ عمر کا بھی بڑا تھا۔ میں نے سری مہاراج کی ضد پوری کرنے کے لیے مہاراجا کے عمر کا جھگڑا نہیں ڈالا، صرف یہ شرط رکھی کہ پہلی رانی کو چھوڑ دے تو اس کے ساتھ بیاہ کر لوں گی۔ مگر مہاراجا نے میری شرط نہیں مانی، کیونکہ رانی ایسی ریاست سے سمبند رکھتی تھی جسے مہاراج ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ سری مہاراج نے مجھے سمجھایا کہ راجوں مہاراجوں کے رنواس میں کئی رانیاں ہوتی ہیں، مگر راج وہی کرتی ہے جو سب سے پیاری ہو، اور میں چونکہ بڑی سندر اور جوان ہوں اس لیے مہاراجا میری ہی بات مانے گا۔ میں پہلی رانی کو چھوڑنے کی شرط نہ رکھوں۔ میں نے سری مہاراج کی ایک نہ مانی اور صاف انکار کر دیا کہ سوتن پر نہیں جاؤں گی۔ وہ چپ ہو گئے۔ رامپور کے شکار سے لوٹی تو ان سے تمہارے بارے میں بات چلائی، وشنو مندر میں لگن کا قصہ سنایا، رانا صفدر کی گواہی دلوائی، ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھورائے سے کہلوایا کہ میاں بادشاہ کا نصیبہ بہت اونچا ہے۔ دین دھرم کی بات بھی ہوئی اور میں نے کہہ دیا کہ ناری کا دھرم اس کا پریم اور اس کا پتی ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ مہاراجا میری خاطر ایک رانی نہیں چھوڑ سکا تھا، تم میرے لیے پوری دنیا چھوڑ سکتے ہو، تمہیں معلوم نہیں۔ سری مہاراج کو منانے کے لیے میں نے کیا کیا جتن کیے، پر یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں بھی میری ایک سوتن ہوگی۔ خود سوچو میں کہاں کھڑی ہوں۔ جس ہاتھ سے نوالا منہ میں ڈالا جاتا ہے اسے کوئی کاٹ نہیں کھاتا، مگر مجھے اپنی انگلیاں چبانا پڑ رہی ہیں۔ اور سچ مچ وہ اپنی انگلیاں کاٹنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، کیا چاہتی ہو کہ میں ادا سے منگنی توڑ دوں؟ تم منگنی نہیں توڑ سکتے، اگر توڑ بھی دو گے تو تمہارا پریوار مجھے تمہاری دلہن نہیں اپنی دشمن سمجھے گا، اور میں دشمن بن کر تمہارے گھر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے غور کیا تو اس کی بات میں وزن تھا۔ ادا سے منگنی توڑنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ادھر پرنسس اندرا سے علیحدگی بھی میرے بس میں نہیں تھی۔ میں 2 کشتیوں میں سوار اور 2 حصوں میں بٹ رہا تھا۔ پریشان ہو کر بولا، پوزیشن میری بھی خراب ہے، تم مہاراج سے اور میں تم سے شرمندہ ہوں۔ مجھے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا کہوں۔ بات بگڑ گئی تھی اور سارے پتے بیکار نظر آ رہے تھے، مگر ناگہاں خیال آیا کہ ابھی ایک کارڈ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے وہی کارڈ پھینکا۔ کیا بھگوان پر، ایشور پر وشواس رکھتی ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیوں نہیں رکھتی؟ پھر جو کچھ ہوا اسی کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ چاہتا تھا پہلے تمہارے ساتھ میرا لگن ہو، پھر ادا کے ساتھ منگنی ہو۔ اگر میں نے تمہارے لیے ادا سے منگنی توڑ دی یا اس کی خاطر تمہیں چھوڑ دیا تو یہ تمہارے بھگوان کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ حیرت زدہ سی بولی، بھگوان کی مرضی کے خلاف کیسے ہوگا؟ یہ تو مانتی ہو نا میرے تمہارے لگن میں ہماری مرضی کا دخل نہیں تھا، نہ ہم لگن کے ارادے سے وشنو مندر میں گئے تھے۔ چلو یہ بات مانتی ہوں، پھر یہ کہ سادھو مہاتما نے آپ سے آپ لگن کر دیا، ناتا جوڑ دیا اور بتایا یہ ناتا میں نے نہیں وشنو بھگوان نے جوڑا ہے۔ یہ بات وہ خود بھی مجھے یاد دلا چکی تھی۔ اب میں نے وہی بات دہرائی تو چونکی اور کہنے لگی، ہاں اب یہی لگتا ہے ہمارا ناتا وشنو بھگوان کی مرضی سے ہوا تھا۔ پھر وشنو بھگوان کی مرضی سے ہونے والا ناتا تم کیسے توڑ سکتی ہو؟ وشنو بھگوان نے تمہارا ناتا مجھ سے کیا تھا، ادا سے تمہاری منگنی نہیں کی تھی۔ منگنی بھی اسی کی مرضی سے ہوئی اور اشارہ وشنو کے سادھو مہاتما نے دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کب دیا تھا اشارہ؟ تمہیں یاد ہوگا جب ہم وشنو مندر سے باہر آئے اور کٹھروکھ کی اونچی باڑ سے نکل رہے تھے، سادھو مہاتما نے مجھے ٹھہرا لیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اس نے تم سے کوئی بات کی تھی، اور بات یہ کی تھی کہ اپنے گھر کی بچیا کا بھی دھیان رکھنا۔ میں واپسی پر جنگل میں یہی سوچتا رہا تھا، ہمارے یہاں تو کوئی گائے یا بچیا نہیں، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ذہن سریا کی طرف گیا کہ شاید اس کا دھیان رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، مگر سریا کا کوئی مسئلہ زیر بحث نہیں تھا۔ پھر خیال آیا، گھر کی بچیا سے مراد روشنارا ادا ہے جس کے ساتھ میرے رشتے کی بات چل رہی ہے، اور اس کا دھیان رکھنے کی ہدایت اس لیے کی گئی ہے کہ کہیں تم سے ناتا جوڑ کر میں ادا سے غافل نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حیران سی رہ گئی۔ سوچا غالباً اسے میری بات پر یقین نہیں آیا۔ اگر یہ سمجھتی ہو کہ میں نے جھوٹ کہا ہے تو سادھو مہاتما تصدیق کر دے گا کہ اس نے مجھے کیا کہا
اور اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ مضطرب لہجے میں بولی، میں نے جھانک لیا ہے تمہارے دل میں، تم نے جھوٹ نہیں کہا، اور میں مانتی ہوں کہ سادھو مہاتما نے وہی کہا ہوگا اور تم نے وہی سمجھا ہوگا جو مجھے بتا رہے ہو۔ پھر ٹھہر کر کہنے لگی، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ سادھو مہاتما نے وشنو بھگوان کی مرضی سے میرا تمہارا لگن کر دیا تو تمہیں ادا سے منگنی کا اشارہ کیوں دیا؟ یہ تو سادھو مہاتما ہی جانتا ہے اس نے یہ کیوں کیا، مگر میں جو کچھ سمجھا وہ یہ ہے کہ عظیم قدرت تمہیں اور ادا کو مجھ سے وابستہ کرنا چاہتی ہے، ضرور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اندرا حیران و پریشان سی بیٹھی کسی خیال میں کھو گئی۔ میں جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے، تاہم میں نے جو کارڈ استعمال کیا اس سے چال میرے حق میں چلی گئی۔ وہ وشنو بھگوان پر وشواس رکھتی، سادھو مہاتما کے غیر معمولی گیان پرکاش کو مانتی اور ہمارے لگن کو بھگوان کی مرضی قرار دیتی تھی۔ اب غالباً اس کے ذہن میں اپنی ذات کے بارے میں شک پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر کے بھول تو نہیں کر بیٹھی، مگر یہ شک اس کے ذہن میں تھا اور ابھی زبان پر نہیں آیا تھا جس سے مجھے کوئی رائے قائم کرنے کا موقع ملتا۔ وہ تو اپنی ذات کو بس اپنے ہی ذہن میں تول رہی تھی، کوئی فیصلہ کر رہی تھی۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ جب اپنا دماغ سوچنے سمجھنے سے انکار کر دے تو کسی دوسرے کے دماغ سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی سوچوں کے بھنور میں چکر کاٹ رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، سہارا دیا۔ تمہیں پروفیسر کا مشورہ مان لینا چاہیے۔ کون سا مشورہ؟ انہوں نے کہا تھا ادا سے سمجھوتا کر لو۔ کچھ دیر پہلے وہ اس بات پر ناراض ہو کر ہمارے کمرے سے چلی آئی تھی۔ میں نے اسے شعلے کی طرح بھڑکتے چمکتے دیکھا تھا، مگر اس بار وہ بھڑکی نہیں، بگڑی نہیں، بلکہ سوچنے لگی، جس سے اس کے ذہن میں ہونے والی کشمکش اور تبدیلی کا پتہ چلتا تھا۔ دراصل وشنو مندر میں 3 ماہ پہلے جو غیر معمولی واقعہ پیش آیا اور جس طرح سادھو مہاتما نے کہے سنے بغیر خود بخود ہمارا لگن کر دیا، وہ میرے لیے بھی حیران کن تھا۔ اس نے ہمارے دور دراز کے کٹھن سفر، میرے اور اندرا کے الگ الگ مذہب اور باہمی لگن کا انکشاف کر کے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ مگر پرنسس اندرا تو دیوی دیوتاؤں کو مانتی اور سادھو مہاتما کی باتوں کو وشنو کا گیان پرکاش سمجھتی تھی۔ اس لیے جب میں نے بتایا کہ روشنارا ادا سے تعلق اور منگنی کا اشارہ بھی اسی نے دیا تھا اور یہ غلط بھی نہیں تھا، تو اب اسے فیصلہ کرنا تھا کہ وشنو کے چمتکار کو مانے یا نہیں، اور اپنا لگن مانتی تھی تو ادا کی منگنی سے انکار کا کوئی پہلو نہ تھا۔ وہ ابھی تک کسی سوچ میں گم تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں اپنے بھگوان کا فیصلہ منظور نہیں؟ اس نے سر پکڑ لیا۔ بھگوان کا فیصلہ کون ٹال سکتا ہے؟ تو کیا تمہیں ادا اچھی نہیں لگتی؟ وہ تو بہت اچھی اور کوآپریٹ کرنے والی لڑکی ہے، پھر اس سے سمجھوتا کرنے میں ہچکچاہٹ کیسی؟ پریشانی کے لہجے میں بولی، سری مہاراج کیا کہیں گے؟ میں نے محسوس کیا کہ میرا کارڈ کام آ گیا ہے۔ ارے مہاراج کو بڑا سمجھتی ہو یا بھگوان کو؟ بھگوان کو۔ پھر اپنے بھگوان کی بات مانو، مہاراج تمہیں دوش نہیں دیں گے، مگر میں انہیں فیس نہیں کر سکوں گی۔ بھگوان کا فیصلہ مانتی ہو تو مہاراج کا سامنا کیوں نہیں کر سکو گی؟ انہیں کیسے بتاؤں گی کہ میں نے سمجھوتا کر لیا ہے؟ ابھی تو ہماری واپسی میں دیر ہے، سفر کے دوران کوئی ترکیب سوچ لیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی، آنکھوں میں جھانکا اور کہا، اپنے بھگوان کا فیصلہ کھلے دل سے مانو۔ بولو، ادا سے سمجھوتا منظور ہے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی، پھر اسبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے بازی جیت لی تھی۔ اگر بھگوان یہی چاہتا ہے تو منظور ہے۔ مان خیال آیا شاید اس میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت ہو کہ پہلے وہ سمجھوتے کے لفظ پر بگڑ گئی، روٹ گئی تھی، اور میں نے وشنو کے حوالے سے بات کی تو مان بھی گئی۔ شاید قدرت اسے بتانا چاہتی تھی کہ میرا اس کا ناطہ کسی عظیم مقصد کے لیے طے کیا گیا ہے، تبھی اس نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا پیار ڈال دیا اور غیر معمولی طریق سے ہمارا لگن کر دیا۔ یہ اس امر کا اشارہ بھی تھا کہ ہمیں غیر معمولی حالات سے گزرنا ہوگا۔ یہ بھی سوچا کہ وشنو کی خاص پیاری ہے، اسی لیے مجھے سوغات کے طور پر بھیٹ کی گئی۔ مجھ پر لازم ہے کہ اس کی دلداری کروں، خوشنودی کا خیال رکھوں اور اس کا من بہلاؤں۔ میں نے پوچھا، اب تو ناراض نہیں ہو؟ نہیں، پہلے بھی تم سے بگڑنے کو من نہیں چاہتا تھا، تو بگڑی کیوں تھی؟ سوتن کے نام پر۔ اچانک اسے کچھ یاد آ گیا۔ ادا تو میرے تمہارے ناطے پر نہیں بگڑے گی۔
میرے ننھیال کی لڑکیاں مردوں کی عزت اور شہرت میں اپنا حصہ ڈالتی اور انہیں بڑا آدمی بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا امی نے کلارا آنٹی کی تصویر کس محبت سے اپنے کمرے میں سجا رکھی ہے۔ ادا بھی تمہاری عزت کرے گی۔ اندرا نے کلارا آنٹی کی تصویر امی کے کمرے میں دیکھی تھی، ان سے آنٹی کے بارے میں پوچھا تھا اور امی نے جواب دیا تھا، کلارا ہمارے سرتاج کی شریک سفر اور انہیں عزیز تھی، اس لیے ہم نے بھی اسے عزیز سمجھا۔ پرنسس اندرا کو کلارا آنٹی کی تصویر یاد آ گئی۔ شاید امی کی بات بھی ذہن میں گونج گئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کی۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہاری امی بڑی گریٹ عورت ہیں۔ ادا انہی کی بھتیجی اور اسی خاندان کی لڑکی ہے۔ بولو، اب پروفیسر کو عقد کے لیے کہہ دوں؟ وہ ہولے ہولے مسکرائی، جیسے صبح کاذب صبح صادق میں تبدیل ہوتی ہے۔ کہہ دو۔ میں چھپر کھٹ سے اٹھا، اسے بھی اٹھایا۔ میرے ساتھ آؤ، تمہارے سامنے بات ہوگی۔ اب وہ پروفیسر کے سامنے جاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، شرما رہی تھی، مگر پیار سے ہاتھ پکڑا تو میرے ساتھ ہو لی۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور اسے لا کر پروفیسر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پروفیسر نے ہمیں دلچسپی کی نظروں سے دیکھا۔ سمجھ گئے، اسے منا لایا ہوں۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ میں نے کہا، پہلے بہو کی طرح میرے استاد کو سلام کرو۔ اندرا نے اودھ کے تہذیبی انداز میں ہاتھ پیشانی تک لے جا کر سلام کیا، پھر راجستھانی ریت کے مطابق جھک کر پروفیسر کے پاؤں چھو لیے۔ اب صورتحال پوری طرح واضح ہو گئی تھی۔ انہوں نے اندرا کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ میں نے بتایا، ہم چاہتے ہیں آج ہی ہمارا عقد ہو جائے۔ یہ تو بڑی مبارک بات ہے، مگر لڑکی کا باپ یا ولی ہوتا ہے، پرنسس اندرا کا ولی کون ہوگا؟ رانا صفدر۔ میں نے اندرا کی طرف دیکھا۔ نہیں، ٹھاکر اجیت سنگھ۔ اس نے اپنے باڈی گارڈ کا نام پیش کیا اور ساتھ ہی یہ شرط لگائی، اسلامی طریق سے عقد ہوگا تو ہندو رواج کے مطابق پھیرے بھی ہوں گے۔ میں اس شرط پر حیران رہ گیا۔ دراصل ہر مذہب نے مرد عورت کے عقد یا باہمی تعلق کے لیے الگ الگ طریقہ رائج کیا ہے، جسے پروفیسر اسلم نے شریفانہ سمجھوتا قرار دیا تھا۔ میں نکاح کی اسلامی رسم کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، جس میں فریقین کو اپنی رضامندی کے اظہار کا موقع ملتا ہے اور قول و قرار کے بعد وہ ایک دوسرے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ مگر پرنسس اندرا کا خیال تھا کہ پھیرے ہی اس بندھن اور تعلق کو پکا کرتے ہیں۔ پروفیسر اس کی شرط سن کر مسکرا دیے۔ امجد کی طرح آپ بھی پکا بندھن چاہتی ہیں؟ مجھے آپ کی شرط پر کوئی اعتراض نہیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور چوکیدار ناشتہ لے کر آ گیا۔ بارش رات ہی بند ہو گئی، مگر آسمان پر بادلوں کے جمگھٹے تھے اور لگ رہا تھا ابھی سویرا ہی ہے، حالانکہ 9 بج گئے تھے۔ ناشتے کے دوران عقد کی رسم کے لیے شام کا وقت مناسب سمجھا گیا، جب 2 وقت باہم گلے ملتے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بتایا کہ آج شام کو میرا اور پرنسس اندرا کا باقاعدہ عقد ہو رہا ہے۔ سب اس بات پر خوش ہوئے۔ رانا صفدر، وکرم، ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے ہمارے لگن کے بارے میں پہلے ہی جانتے اور اس بات سے آگاہ تھے کہ سری مہاراج لگن مان چکے ہیں۔ خاص طور سے رانا صفدر کو عقد کی خبر سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ بے اختیار مجھ سے لپٹ گیا اور سرگوشی کے لہجے میں بولا، دہلی ریلوے اسٹیشن پر جب میں نے پہلی بار آپ دونوں کا آمنا سامنا کرایا تو دل میں محسوس کیا تھا کہ پرنسس اندرا صرف آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ہم دونوں ڈاک بنگلے کے صحن میں نکل آئے۔ میں رانا صفدر کا ممنون تھا۔ پرنسس اندرا سے ملاقات اسی نے کرائی۔ میرے نشانے اور ذاتی اوصاف کی تعریف کر کے اسے شکار کی ترغیب دی اور اپنے ساتھ شکار پارٹی میں لے آیا تھا۔ اس نے مجھے بھی پرنسس کے سامنے ایک رئیس زادے کی بجائے نواب زادہ بلکہ پرنس بنا کر پیش کیا تھا۔ گویا شروع ہی سے کوشش کرتا رہا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کر لیں، اور یہ بات حیرت انگیز تھی۔ میں نے اس دلچسپی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں اس کی وجہ نہیں جانتا، بس کسی غیبی طاقت نے مجبور کر دیا تھا کہ میں پرنسس اندرا کو شکار کی دعوت دوں اور آپ سے ملاقات کراؤں۔ وہ مجھ پر ہمیشہ اعتماد کرتی رہی ہیں، میرے ساتھ آ گئیں۔ میں سمجھتا ہوں وشنو مندر میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی کسی غیبی طاقت کے اشارے پر ہوا، اور میری گواہی کے بعد سری مہاراج نے آپ دونوں کا لگن مان لیا تو اس میں بھی قدرت کی کوئی تدبیر کام کر رہی تھی، ورنہ راجستھان میں راجکماروں اور ٹھاکروں کی کمی نہیں جو پرنسس کے طلبگار تھے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے آسمان کی کتاب پر پرنسس اندرا آپ کے نام لکھ دی گئی تھیں۔ رانا صفدر یہی سمجھتا تھا، تقدیر کی کتاب پر جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے وہ کبھی نہیں مٹتا،
نہ صرف ہمارا سفر بلکہ میرا اور پرنسس اندرا کا رشتہ تقدیر کا ایک اٹل فیصلہ تھا، جس کے لیے اس نے سارے سامان خود مہیا کیے، اور فیصلے کا مقصد غالباً یہ تھا کہ ہم دونوں مل کر ایک مشن پورا کریں۔ رانا کہنے لگا، آپ دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی ہے، ہم دونوں چندر بنسی اور سورج بنسی خاندانوں سے تعلق جو رکھتے ہیں۔ اس طرح میں نے چاند سورج کی جوڑی کے معنی بنا دیے۔ یہ بات رانا صفدر کو بہت پسند آئی۔ ابھی ہم باتوں میں مصروف تھے کہ ڈوبا سائز کو صحن کی طرف آتے دیکھ کر میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابھی وہ کچھ دور تھا کہ میں نے پوچھا، کیوں ڈوبا، تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی سفر پر جانے کے لیے تیار ہوا؟ اس نے مایوس کن خبر سنائی، نہیں صاحب، کوئی بھی جانے کو نہیں مانتا۔ تم بھاڑا خرچہ بڑھا دیتے ڈوبا۔ تب بھی کوئی نہیں مانتا، سب یہی بولتے ہیں۔ جو لوگ 15 برس پہلے ادھر کو گئے تھے ان میں سے کوئی بھی لوٹ کے نہیں آیا، سب مر کھپ گئے۔ ڈوبا نے یہ بتا کر مزید مایوس کر دیا کہ جن پانکھو، کوہلی، سنتھالی اور کوکی مزدوروں نے ابو کی پارٹی میں شامل ہو کر انجانے دشوار گزار راستوں کا سفر کیا تھا، وہ برس 1.5 برس کے بعد بھی واپس نہ آ سکے، تو ان کے گھروں میں بڑا سوگ ہوا تھا۔ عورتوں نے بین ڈالے تھے اور قبیلوں میں ان کے مرنے کا بڑا چرچا ہوا تھا، جن پر سائسوں نے اندیکھے انجانے راستوں پر جانا چھوڑ دیا، اور اب کوئی مزدور تبت کے شمال مشرقی علاقے کی طرف سفر نہیں کرتا۔ بار برداری کے جانوروں اور مزدوروں کے بغیر اس علاقے کا سفر نہ صرف کٹھن بلکہ ناممکن تھا، اور سفر بھی 1-2 دن کا نہیں، ہفتوں کا۔ مجھے خیال آیا ان حالات میں شاید ڈوبا خود بھی ہمارے ساتھ نہ جا سکے۔ میں نے پوچھا، اپنے بارے میں کیا کہتے ہو، تم بھی چلو گے یا نہیں؟ صاحب، میں نے اپنے بارے میں بول دیا تھا کہ ساتھ چلوں گا۔ ڈوبا وچن دیتا ہے تو پورا کرتا ہے، پھر آپ بڑے صاحب کے پوتے ہیں، جو حکم دیں گے میرے کو انکار نہیں۔ جب کوئی ساتھ جانے کو راضی نہیں تو کیا ہوگا؟ تم جیدو میں جا کر دوسرے سائسوں سے بات کرو، وہاں بھی کوئی نہیں مانے گا صاحب۔ مزدور بودھ یاتریوں کے ساتھ لہاسا تک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے۔ پھر میاں بادشاہ نے مجھے تمہارے پاس کس لیے بھیجا ہے؟ یہ بات ڈوبا کو پریشان کر گئی۔ کہنے لگا، ادھر بس کوکی قبیلے کے لوگ ایسے ہیں جو اوگھٹ راستوں کے سفر سے نہیں ڈرتے۔ ہو سکتا ہے وہ زیادہ بھاڑے کے لالچ میں ساتھ جانے پر راضی ہو جائیں، مگر کوکی لوگ بھروسے کے نہیں ہوتے۔ پھر بھی آپ بولیں تو میں جا کر ان سے بات کروں؟ کوکی قبیلے کے نام پر میں چونک گیا۔ غاروں کے شہر کی مہم میں کوکی سردار یہ ابو کی پارٹی کے لیے بہت سی پریشانی کا سبب بنا، اور کلارا آنٹی کو بہکانے اور اسے اغوا کرنے میں کوشاں رہا تھا۔ میرے ساتھ بھی ایک حسین اور جوان راجکماری تھی۔ اگرچہ ہم پوری طرح مسلح اور اپنی حفاظت کر سکتے تھے، پھر بھی کوکی لوگوں کی واردات کا طریقہ بڑا مختلف ہوتا ہے، اور ان کا ساتھ خطرے سے خالی نہ تھا، مگر حالات کی صورت کے پیش نظر اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اچانک خیال آیا، سونگا مونگا بھی کوکی اور ابو کے بہترین وفادار اور جانثار تھے۔ ڈوبا سے پوچھا، کوکی قبیلہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ آنے جانے میں 1-2 دن لگ جاتے ہیں۔ پھر تم آج ہی چلے جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو۔ ڈوبا اسی وقت جانے پر تیار ہو گیا تاکہ کل تک واپس آ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا کہ سرکاری پیادہ مجھ سے رخصت ہونے آ گیا۔ وہ آسامی سائسوں کے ساتھ جیدو واپس جا رہا تھا، جو ہمارا سامان لے کر ڈاک بنگلے تک آئے تھے، کیونکہ یہاں سے ہمیں سفر کے لیے بار برداری کے گھوڑوں، خچروں اور سائسوں کا بندوبست خود کرنا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پرنسس سے واپسی کی اجازت لے آیا ہے۔ میں نے بھی شکریہ کے ساتھ اسے رخصت کر دیا اور کچھ انعام بھی دیا۔ وہ انعام پا کر بڑا خوش ہوا اور سلام کرتا ہوا چلا گیا۔ رانا صفدر اس بات سے بڑا پریشان نظر آ رہا تھا کہ آسامی سائس ان کی پارٹی کے ساتھ شمال مشرقی تبت کا سفر کرنے پر تیار نہیں، کیونکہ 15 برس پہلے جو پارٹی ادھر گئی تھی وہ لوٹ کر نہ آ سکی، اور آسام کے نیم وحشی سرحدی قبیلے بھی نہ جانتے تھے کہ پارٹی پر کیا بیتی۔ اپنی ضعیف الاعتقادی کے باعث وہ یہی سمجھتے تھے کہ کسی سردار بھوت نے غصے اور کرودھ میں سب لوگوں کو کہیں پٹخ دیا ہوگا، اور ان کی روحیں ہواؤں کی طرح روتی کر راہتی ویرانوں میں بھٹک رہی ہوں گی۔ اس لیے کوئی مزدور سائس نئی پارٹی کے ساتھ جانے پر تیار نہیں۔ رانا نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، اگر سائس نہ ملے تو سفر کیسے ہوگا؟ پھر سامان لادنے کے لیے ہم گھوڑے اور خچر خرید لیں گے، اور ڈوبا کے علاوہ دگل، کریاپا اور بودھی سائسوں کا کام کریں گے۔ میرے ذہن میں آخری ترکیب یہی تھی۔ ابھی رانا صفدر کے ساتھ سفر کے بارے میں باتیں کر رہا تھا
کہ پرنسس اندرا کو اپنے دونوں محافظوں کے ہمراہ آتے دیکھا اور حیران سا رہ گیا۔ اس نے خاکی برجس کے ساتھ گھٹنوں تک فل بوٹ پہن رکھے تھے۔ ہمیں صحن میں دیکھ کر ٹھٹکی، پھر قریب آ کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں تمہیں کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، رانا صفدر بولا، ابھی سے آپ نے انہیں ڈھونڈنا بھی شروع کر دیا؟ وہ رانا کی خوش طبعی پر مسکرائی۔ جیون ساتھی کو ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے رانا۔ مگر ڈھونڈ کیوں رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وادی کی سیر کرنا چاہتی ہوں، سوچا تم بھی ساتھ چلتے، راستے میں پھسلن ہوگی، کہیں پاؤں رپٹ گیا تو؟ اس نے مسکرا کے جواب دیا، اس لیے تو تمہیں ساتھ لے جانا چاہتی ہوں کہ پاؤں رپٹ گیا تو مجھے تھام لینا۔ آسمان پر بادلوں نے چھاونی ڈال رکھی تھی، مگر برسنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ رات کئی گھنٹے موسلا دھار بارش ہوئی تھی، جس سے آس پاس کے پربت دھل کر نکھر گئے تھے۔ چھدرے جنگل کے چھتری دار درختوں اور اناروں کے گھنے باغ کا رنگ کچھ گہرا سبز لگ رہا تھا۔ چشمہ جو شمالی پربت سے اترتا، جنگل سے گزرتا، اناروں کے درمیان بہتا اور ٹیلے کے ساتھ آبی کوس بناتا، جنوب کی طرف نکل گیا تھا۔ برساتی پانی سے کناروں تک اچھلا پڑتا تھا۔ نشیبی حصوں اور گڑھوں میں پانی بھر گیا تھا، اور بادلوں سے ڈھکے آسمان کے نیچے ڈاک بنگلے سے بھیگی وادی کا ہر منظر بڑا دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ ناگہاں ٹیلے کے قریب ہی کہیں 303 کا دھماکہ ہوا، جس پر ہم سب چونک گئے۔ 303 کی فوجی رائفل صرف سردار ہرنام سنگھ کے پاس تھی، اور اسی نے کسی پر فائر کیا تھا۔ مگر کس پر فائر کیا تھا، یہی دیکھنے کے لیے ہم سب ڈاک بنگلے کے پھاٹک کی طرف لپکے، پھر خمدار راستے کے ساتھ ساتھ نیچے اترنے لگے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ ٹیلے کے خمدار نشیبی راستے پر سردار ہرنام سنگھ کندھے پر رائفل لٹکائے صوبیدار خداداد خان کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ ان کے پیچھے دگل اور کریاپا نے موٹی لکڑی پر کالے رنگ کا ایک بہت بڑا مردہ سانپ اٹھا رکھا تھا، جو 10-11 فٹ سے کم طویل نہ ہوگا۔ ہم وہیں رک گئے۔ فوراً ہی وہ مردہ سانپ اٹھائے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا، وہی کالا ناگ تھا جو رات پرنسس اندرا کے کمرے میں گھس آیا اور چھپر کھٹ پر چڑھ کے بیٹھ گیا تھا۔ ہرنام سنگھ آتے ہی بتانے لگا، ہم سیر سپاٹا کر کے آ رہے تھے، جب نالے کا پل لنگھ کر اوپر چڑھن لگے تو آپا کی نظر ایس کالے ناگ پر پڑ گئی۔ سوہرا جھاڑیوں میں دبکتا چھپتا ٹبے پر چڑھ رہا تھا۔ آپا نے سوچیا، جے ڈاک بنگلے میں گھس گیا تو کسی ساتھی کو ڈنگ لے گا، فوراً نشانہ بھن کے فیر کیتا اور ایس کو پھڑکا دیتا۔ یہ بتا کر وہ پرنسس اندرا کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں سرکار، آپا نے ٹھیک کیتا ہے نا؟ بڑا زہری ناگ تھا، اوپر چڑھ کے کدھرے آپ کے کمرے میں گھس جاتا تو کم خراب ہو جانا تھا۔ میں نے دیکھا، اندرا مردہ ناگ کو دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی۔ چہرے کی بدلی بدلی رنگت دل کا بھید کھول رہی تھی کہ اسے ناگ کے مرنے کا صدمہ ہوا۔ کہنے لگی، جب ناگ نے تم پر حملہ نہیں کیا تو تم نے گولی کیوں چلائی؟ ایس نے آپا پر حملہ تو بے شک نہیں کیتا تھا، پر ویری کو حملہ کرنے سے پہلے ہی پھڑکا دینا چاہیے۔ پھر جیسے وہ پرنسس اندرا کو سمجھانے لگا، سرکار، سب مڈھتو ناری کا ویری ہے۔ سنیا ہے بی بی ہوا کو اسی سوہرے نے ورغلایا تھا، ورنہ آپا بھی آج کنک دی تھا بہشتاں دے پھل کھا رہے ہوتے۔ اندرا نے مزید کچھ نہیں کہا اور اپنے دلی دکھ کو خاموشی میں لپیٹ لیا۔ مگر اس نے یا میں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ یہی سانپ رات اندرا کے بستر پر تھا۔ مجھے ایک بات حیران کر رہی تھی، تم اسے اوپر کیوں اٹھا لائے؟ آپ کو دکھانا تھا صاحب جی۔ پھر ایس کی کینچولی بھی لوہنی ہے، کیا کرو گے؟ سنیا ہے کالے ناگ کی کنج بڑے کم آتی ہے۔ کالا ناگ بڑا زہریلا ہوتا ہے اور مرے ہوئے سانپ کا زہر بھی چڑھ جاتا ہے۔ تسی گھبراؤ نہیں صاحب جی، آپا نے اس کا سارا زہر تھلے ہی کٹ دیتا تھا۔ پرنسس اندرا یکلخت پلٹی اور پھاٹک کی طرف واپس ہو لی۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تم وادی کی سیر کرنا چاہتی تھی، اب نہیں کرنا چاہتی۔ لگتا ہے تمہیں ناگ دیوتا کے مرنے کا دکھ ہوا۔ رات تم نے دیکھا نہیں کتنا سندر ناگ تھا؟ ایسے ناگ تو پالتے ہیں لوگ، مگر سانپ کیسا بھی ہو ناری اور مرد کا دشمن ہے۔ میں نے دیکھا، صرف ہم دونوں پھاٹک میں داخل ہوئے، باڈی گارڈز ہمارے پیچھے نہیں آئے تھے۔ شاید اندرا نے انہیں اشارہ کر دیا تھا، یا دونوں خود ہی سمجھ گئے تھے کہ ہم کوئی پرائیویٹ بات کرنا چاہتے ہیں اور سیر کا پروگرام فی الحال کینسل ہو چکا ہے۔ اندرا کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ میں نے سانپ کی روایتی دشمنی کی بات کی تو اس نے خفگی کی نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، رات کو میرے بستر پر چڑھ آیا تھا،
مگر اس نے مجھ سے یا تم سے کیا دشمنی کی؟ میں دنگ سا رہ گیا اور وہ بولی، میں نے ناگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو مجھ سے دب گیا تھا۔ اسے سمجھایا کہ میرا بستر چھوڑ دے اور چلا جائے، حالانکہ میں اسے پکڑنا چاہتی تھی اور وہ بھی شاید مجھ سے مانوس ہو رہا تھا، مگر تم سے ملاپ کے جوش میں اسے کمرے سے نکال دیا۔ رات کو چلا گیا اور دن کو پھر سے میرے پاس آ رہا تھا کہ ہرنام سنگھ نے گولی مار دی۔ وہ ایسی اداس اور بجھی بجھی سی تھی جیسے ہرنام سنگھ نے اس کے کسی عزیز پر گولی چلائی ہو۔ برآمدے میں چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ میں تمہیں بتاؤں میں سیر کے لیے کیوں نکلی تھی؟ پھر خود ہی بتانے لگی۔ میں نے سوچا تھا ناگ ٹیلے کے آس پاس ہی کہیں رہتا ہوگا، میں اسے اناروں کے باغ میں ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ کس لیے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ دوستی کرنا چاہتی تھی اس سے۔ سانپ سے دوستی؟ میں اس بات کو نہیں مانتی کہ سانپ آدمی کو یوں ہی ڈس لیتا ہے، اگر اس پر حملہ نہ کیا جائے تو وہ بھی نہیں کاٹتا۔ پریم کے منتر سے سانپ کو رام کیا جا سکتا ہے، وہ جس سے دوستی کر لے اس کی رکشا کرتا ہے، اور یہ ناگ تو ویسے ہی پالنے اور پریم کرنے والا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلنے لگی اور یکلخت ناگ کا ذکر چھوڑ دیا۔ بات بدل دی۔ میں نے ٹھاکر اجیت سنگھ کو سب کچھ بتا دیا ہے، وہ عقد میں میرا گارڈین ولی ہوگا۔ کمرے میں داخل ہونے لگی تو میں باہر رک گیا۔ پلٹ کے بولی، آؤ نا، اب عقد کے بعد ہی آؤں گا تمہارے کمرے میں۔ اس نے مسکراتی نظروں سے دیکھا، دروازہ بھیڑ لیا اور آہستہ سے بولی، تمہارے لیے میرا دروازہ دن کو بھی کھلا ہے، رات کو بھی کھلا ہوگا۔ میں پلٹا اور واپس پھاٹک کی طرف چلنے لگا۔ رانا صفدر کے سمجھانے پر سردار ہرنام سنگھ نے ناک کی کینچلی اتارنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور دونوں نیپالی اسے کہیں دفن کرنے کے لیے پھر نیچے لے گئے تھے۔ مجھے واپس آتے دیکھ کر ہرنام سنگھ فوراً میری طرف لپکا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، صاحب جی بدھائی ہو، سنیا ہے آج شامہ ویلے راجکماری جی سے آپ کا لگن شگن ہو رہا ہے۔ لگن تو پہلے ہی ہو گیا تھا سردار جی، آج شگن ہو رہا ہے۔ واہے گرو کرے شگن اچھا ہو۔ اس اسنا میں رانا صفدر اور دوسرے لوگ بھی قریب آ گئے اور سردار ہرنام سنگھ نے بیاہ کی دعوت کو پرتکلف بنانے کے لیے شکار کی تجویز پیش کی۔ نیپالی چوکیدار سے پتہ چلا کہ پچھم کی طرف 2-3 کوس پر ایک جنگل ہے اور کبھی کبھار وہاں کوئی چکارا مل جاتا ہے۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی رانا صفدر، وکرم اور سردار ہرنام سنگھ اسی وقت شکار کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور ساپہر کو ایک ہرن شکار کر کے لوٹے۔ اس طرح بیاہ کی دعوت کا سامان مہیا ہو گیا۔ شام کو سب لوگ میرے اور پروفیسر اسلم کے مشترکہ کمرے میں جمع ہوئے۔ پرنسس اندرا راجستھان کی راجکماریوں کی طرح سرخ بنارسی ساڑھی پہن کر اور ہار سنگھار کر کے ٹھاکر اجیت سنگھ کے ساتھ نمودار ہوئی۔ وہ حسن و جمال کی مکمل تصویر معلوم ہوتی تھی۔ میرے شفیق و محترم استاد نے کاغذی کاروائی مکمل کر لی اور ایک کاغذ پر جو نکاح نامے کا کام دے رہا تھا میرے، پرنسس اندرا، ٹھاکر اجیت سنگھ، رانا صفدر اور صوبیدار خداداد خان کے دستخط کرا لیے تھے۔ مؤخر الذکر دونوں میری طرف سے گواہ تھے۔ پروفیسر نے سب سے پہلے اس عقد کا پس منظر پیش کیا، وشنو مندر میں ہونے والے لگن کے بارے میں بتایا جسے سری مہاراج صاحب نے مان لیا تھا، اور اعلان کیا کہ میری خواہش کے مطابق اسلامی طریق پر عقد ہوگا۔ پھر پرنسس اندرا کی خواہش کے مطابق پھیرے ہوں گے اور یہ عقد 2 مذہبوں اور 2 تہذیبوں کی قائم مقامی کرے گا۔ اعلان کے بعد پروفیسر نے اسلامی رواج کے مطابق 1 لاکھ روپے حق مہر کے عوض میرا اور پرنسس اندرا کا نکاح پڑھا، جو سفر سے واپسی پر دلہن کو ادا کر دیے جائیں گے۔ ان دنوں کے 1 لاکھ آج کے کروڑوں روپے کے برابر تھے۔ پرنسس اندرا کی طرف سے ٹھاکر اجیت سنگھ نے بطور ولی اس رشتے کی منظوری دی اور میں نے پرنسس کو قبول کیا، جس کے بعد رسمی طور پر دعا ہوئی۔ ہمارے ہندو، سکھ اور بودھ ساتھی بھی دعا میں شریک ہوئے۔ پھر میرے اور پرنسس اندرا کے پھیرے ہوئے۔ ٹھاکر اجیت سنگھ نے سری مہاراج کی طرف سے کنیا دان کیا۔ اس طرح یہ دوہری رسم ختم ہو گئی۔ اب راجستھان کی سندر راجکماری باقاعدہ میری دلہن بن گئی تھی۔ ہم سب نے اکٹھے مل کر کھانا کھایا اور دعوت سے فارغ ہو کر جب میں اپنی دلہن کا ہاتھ تھامے کمرہ عروسی کی طرف جا رہا تھا، سردار ہرنام سنگھ ہاتھ جوڑ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ صاحب جی، ایک بنتی ہے۔ بولو کیا ہے؟ تساں جاندے ہو کہ بیاہ شادی پر کوئی موج میلہ بھی ہوتا ہے، کچھ نشہ پانی بھی چلتا ہے۔ ایس موقع پر آپاں دا منہ بھی کوڑا ہونا چاہیدا ہے۔
میں ہنس دیا۔ سردار جی، یہاں تو شراب نہیں مل سکتی۔ مل سکتی ہے صاحب جی، چوکیدار نے ولایتی مال لکا کے رکھا ہوا ہے، آپ اس کو آرڈر دیں گے تو آپادہ کم بن جائے گا، پر میرے نال اور بھی 3-4 ساتھی ہوں گے۔ پرنسس اندرا نے کچھ نوٹ نکال کر ہرنام سنگھ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو سردار جی، چوکیدار سے کہہ دو کہ صاحب نے آرڈر دے دیا ہے، جا کر اپنا موج میلا کرو۔ ہرنام سنگھ نے نوٹ پکڑے۔ ست سری کال، جو بولے سو نہال کا نعرہ لگاتا چلا گیا، اور میں اندرا کے ساتھ الف لیلوی کمرے میں داخل ہوا جہاں چھپر کھٹ ہمارا منتظر تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، کل یہی کمرہ تھا، یہی چھپر کھٹ تھا، مگر خواب کی تعبیر پوری نہیں ہو سکی تھی، اور آج رات اسی کمرے میں، اسی چھپر کھٹ پر وہ میری باقاعدہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے اور نگار امی کے خواب میں جب باندی کے ہاتھ سے جام گر کے ٹوٹ گیا تھا، تب اس نے دوسرا جام بھرنے کا حکم دیا تھا، گویا دوسری کوشش یا دوسری رات کامیابی کی رات تھی۔ میں نہیں جانتا چھپر کھٹ والے خواب کی یہی حسین تعبیر تھی یا اس کا کوئی دوسرا مطلب بھی تھا۔ بہرحال پربتوں سے گھری سندر وادی کے ڈاک بنگلے میں وہ رات کسی خوابی کی طرح سحر آفرین اور جذبات انگیز تھی۔ غاروں کے شہر سے واپسی پر ابو نے بھی کلارا آنٹی کے ساتھ ڈاک بنگلے میں ہنی مون منانے کا پروگرام بنایا تھا، مگر برف کا طوفان انہیں ویران مندر میں لے گیا۔ میں نے اندرا کا ہاتھ پکڑ لیا، پہلے تحفے کے طور پر اسے ہیرے کی ایک انگوٹھی پہنائی اور بتایا، جو انگوٹھی ادا کو پہنائی تھی یہ اس سے بڑھیا ہے، وہ نگار امی کی خرید تھی، یہ میری خرید ہے۔ اگر ادا کے لیے بھی میں ہی انگوٹھی خریدتا تو اسی طرح بڑھیا ہوتی۔ انگوٹھی میں نے لاہور سے خریدی تھی۔ وہ انگوٹھی دیکھنے لگی اور میں کیروسین لیمپ کی روشنی میں اس کے بے پناہ حسن اور حسین سراپے کا نظارہ کرنے لگا۔ اس رات پہلی بار میں نے اسے میک اپ میں دیکھا۔ اس نے سندر مکھڑے پر گلابی گلال ملا تھا، سمندری گھونگے کی طرح بند اور انتہائی خوبصورت ہونٹوں پر ولایتی سرخی لگائی تھی، موٹی موٹی جادوگر آنکھوں میں کاجل ڈالا تھا، ماتھے پر سرخ بندیا لگائی تھی، مانگ میں سندور بھرا تھا، کانوں میں آویزے، گلے میں لاکٹ، کلائیوں میں طلائی چوڑیاں پہنی تھیں۔ یہ سارے زیور جھلمل جھلمل کرتے اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ گالوں کے پاس بکھرے بکھرے کاکل چہرے کی دلکشی اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ کندھوں پر لہراتے ریشمی بال ساون کی گھٹاؤں کی طرح جھوم رہے تھے۔ خوبی اور خوبصورتی میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ شکاری اندرا حسن و جمال اور بہار و شباب کی دیوی میں ڈھل گئی تھی۔ وہ راجستھان کی ناریوں میں سب سے سندر اور ہرنیوں کے جھنڈ میں سب سے خوبصورت ہرنی تھی۔ پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ پرنسس اندرا کی صورت میں نے راجستھان کی ایک انمول شے حاصل کر لی ہے۔ آدمی کو کسی چیز کی اہمیت اور قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اسے کھو دے یا کھو دینے کے بعد دوبارہ حاصل کر لے۔ میں نے پرنسس اندرا کو ایک ہی دن میں کھو بھی دیا اور حاصل بھی کر لیا تھا، اور اسی ایک دن میں اس کی بہت سی خوبصورتیاں مجھ پر آشکار ہوئی تھیں۔ میں اس کے راجپوتی حسن اور راجستھانی اداؤں کا نظارہ کر رہا تھا، وہ خود اپنا نظارہ کرا رہی تھی، ایک ایک انگ سمیت میری نظروں کے تلاراس میں تل رہی تھی کہ میں اسے اچھی طرح دیکھ لوں، جانچ لوں، پرکھ لوں اور جان لوں۔ وہ چھپر کھٹ پر بیٹھی اپنا آپ دکھا رہی تھی اور مجھے بھی دیکھ رہی تھی۔ جس طرح میں اس سراپے جمال راجکماری کے دیدار میں گم تھا، اسی طرح وہ میرے ڈیل ڈول کو اپنی نگاہوں میں تول رہی تھی۔ وہ بھی چپ تھی، میں بھی خاموش تھا، صرف آنکھیں بول رہی تھیں، نظریں گفتگو کر رہی تھیں۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں کی بھاشا پڑھی، اور وہ بھاشا یہ کہہ رہی تھی، تم نے 1,00,000 روپے حق مہر ٹھہرایا ہے، مگر دیکھ لیا نا میں انمول ہوں، اس کے باوجود تم صرف 32 روپے حق مہر کے عوض بھی مجھے حاصل کر سکتے تھے۔ میں کسی مول تول کے بغیر ہی تمہارے پاس آنا چاہتی تھی، کیونکہ وشنو بھگوان کی سوغات ہوں، اور بھگوان نے یہ سندر سوغات صرف تمہیں بھیٹ کی ہے۔ راجستھان کا کوئی راجا، کوئی ٹھاکر مجھے حاصل نہیں کر سکا۔ میں حیران تھا، یہ بھاشا اس کی آنکھیں بول رہی ہیں یا میرا من بول رہا ہے؟ ہندو ناری حق مہر کے تصور سے ناآشنا ہے، وہ جہیز سے لدی پھندی جائے تو پتی قبول کرتا ہے، ورنہ ساری عمر تانے سہتی اور اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہے۔ نہ جانے اندرا نے حق مہر کو کیا سمجھا۔ کئی ساعتیں اسی طرح چپ چپ بیت گئیں، کئی لمحے اسی خاموشی میں گزر گئے۔ وہ منتظر تھی کہ میں کچھ کہوں یا اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، اور میں سوچ رہا تھا
کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ میں نے 1 لاکھ روپے میں اس کا سودا کیا ہے؟ نہیں معلوم یہ خاموشی کب تک رہی۔ آخر اس کے خوبصورت ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور آہستہ سے بولی، کیا چپ کا ورت رکھ کے آئے ہو؟ کچھ بولو گے نہیں؟ آج تمہارے حسن کا روب کچھ بولنے نہیں دے رہا۔ کیا اتنی سندر ہوں میں؟ لگتا ہے سارے راجستھان کی خوبصورتی تمہاری ذات میں اتر آئی ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہوئی۔ کیا تمہیں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں؟ سوچ رہا ہوں تمہیں عورت سمجھوں یا دیوی؟ بڑی ادا سے مسکرائی۔ جو جی میں آئے سمجھ لینا، مگر یہ بتاؤ کہ آج سے تم کیا کہلوانا پسند کرو گے، سوامی یا سرتاج؟ میں ہنس دیا۔ ارے یہ تم کیا سوچنے لگی؟ سوچ رہی ہوں ہندو ناریاں اپنے پتی کو سوامی اور مسلمان عورتیں سرتاج کہتی ہیں، مگر میں تمہیں کیا کہوں گی؟ تم کیا سننا پسند کرو گے؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ جو تمہیں اچھا لگے۔ یہ بتاؤ مرد عورت کے نام کس لیے رکھے جاتے ہیں؟ پکارنے کے لیے۔ پھر مجھے میرے نام سے پکارو۔ خوش ہو کر بولی، تم نے میرے من کی کہی۔ پتی پتنی میں پریم ہو تو ایک دوسرے کے نام بھی میٹھے لگتے ہیں، جیسے اندرا بڑا میٹھا نام ہے، مگر سری مہاراج کو آج کل یہی نام کچھ کڑوا لگ رہا ہے۔ میں چونک سا گیا۔ کیوں؟ میں نے ان کا کہا جو نہیں مانا۔ پھر میری پریشانی کو بھانپ کر مسکرانے لگی۔ مگر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں اتنی کڑوی نہیں کہ وہ مجھے تھوک دیں۔ پیار بھی بہت کرتے ہیں میرے ساتھ۔ میں اسے پھر دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے لباس کا خیال آیا۔ آج تم نے بدر منیر والا لباس کیوں نہیں پہنا؟ وہ تمہارے سپنے کا پہناوا تھا۔ کل رات اس لیے پہنا کہ تم سے ملاپ ہوگا، مگر آج اپنا لباس پہنا ہے۔ کیا تمہیں اس لباس میں اچھی نہیں لگی؟ تم ہر لباس میں اچھی لگتی ہو، کرتے پاجامے میں بھی، شرٹ پتلون میں بھی، ساڑی بلاؤز میں بھی۔ لباس تمہاری زینت نہیں، تم لباس کی زینت ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ شاخ بہار کی طرح جھوم کر قریب تر آ گئی۔ میں اندرا سے پیار ضرور کرتا اور اسے نہ صرف قدرت کی ایک حسین سوغات بلکہ اپنی ضرورت سمجھتا تھا۔ شکار کے دوران وشنو مندر میں ہمارا لگن بھی ہو گیا تھا، مگر میں اس کی اہمیت کو سمجھ نہ سکا کیونکہ وہ سب کچھ محض اتفاقی تھا۔ اس لیے ایک رات جب وہ شہزادی بدر منیر کے روپ میں مجھے چھپر کھٹ پر لے آئی تو میں نے اس کے سامنے معاملے کی سیدھی سادھی صورت رکھی کہ میرا اس کا عقد ہو جائے تو ملاپ ہوگا۔ وہ مان گئی اور ہم عقد کے مرحلے سے گزر کر پھر چھپر کھٹ پر آ گئے۔ اب میرے دل اور دماغ کے درمیان کوئی کشمکش نہیں تھی، برائی کا کوئی اندیشہ اور وسوسہ نہیں تھا۔ ٹیڑھے راستے پر ٹھوکر کھانے اور منزل سے بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے سیدھی راہ اختیار کی تھی۔ پرنسس اندرا اب میری تھی۔ میری وارفتگی اسے اور بے چین کیے دے رہی تھی۔ یکلخت وہ کسمسا کر میری گرفت سے نکلی اور تعجب سے پوچھنے لگی، تم لوگ ناریوں کو حق مہر کیوں دیتے ہو؟ خدا کا حکم ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر ادا کرو۔ یہ عورت کی زوجیت کا صلہ یا حق ہوتا ہے۔ ناری کا مول ادا کرتے ہو؟ مول نہیں، یہ اس کے حق زوجیت کی ادائیگی ہے۔ حق مہر سے عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف مرد کی ذات میں نہیں، اس کی زندگی اور دولت میں بھی شریک ہو رہی ہے۔ وہ کچھ سوچتے سوچتے مسکرانے لگی اور میں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ شاید یہ بات تمہیں اچھی نہیں لگی، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے۔ تم لوگ ناری کا حق تو دیتے ہو، اس کا مول تو لگاتے ہو۔ میں خوش ہوں کہ تم نے میرا مول لگایا اور مول اچھا لگایا ہے۔ میں اس کی خوشی تو محسوس کر رہا تھا، مگر یہ نہ سمجھ سکا کہ بار بار مول کا ذکر کیوں کرتی ہے۔ خود ہی بتانے لگی، ہمارے سماج میں مول لڑکے کا لگتا ہے اور وہ لڑکی کو جہیز سمیت ہانک کر لے جاتا ہے۔ گھر والوں کو لڑکی کی فکر کم اور جہیز کا لالچ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر میں کسی راجا یا ٹھاکر سے بیاہی جاتی تو وہ جہیز میں کسی تعلقے، پرگنے یا سونے چاندی کی مانگ ضرور کرتا، مگر تم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مجھے سری مہاراج کی طرف سے آگیا ملی ہے یا کچھ اور بھی ملا ہے۔ الٹا میرا مول لگایا اور 1 لاکھ روپیہ حق مہر باندھ کر میرا مان بڑھایا ہے۔ آج پتا چلا کہ میں تمہاری نظروں میں کتنا مول رکھتی ہوں۔ بار بار مول کا نام لیتی ہو، تمہیں اپنا مول اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے جبھی تو نام لیتی ہوں۔ ناری کا مول لگے تو اسے اپنی قدر معلوم ہوتی ہے، پتی بھی رسپیکٹ کرتا ہے کہ بڑی مہنگی اور نرمل ہے۔ سچ پوچھو تو مول کے بنا ناری کوڑی کی نہیں۔ وہ یہ بات ہنسی مذاق میں نہیں کہہ رہی تھی، فی الواقع بڑی خوش تھی کہ ناری کا مول یا معاوضہ یا حق زوجیت ملنا چاہیے اور اسے یہ حق مل رہا تھا۔
پھر ایک اور سوال کیا، کیا ناری کا مول کوئی دوسرا بھی لے سکتا ہے؟ عورت چاہے تو اس کے ماں باپ بھی حق مہر کی رقم وصول کر سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچنے لگی، پل دو پل سوچتی رہی، آخر بولی، میرے مول کی رقم سری مہاراج کو ادا کر دینا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی باہوں کی مالا میرے گلے میں ڈال دی۔ دوسرے دن ساپہر سے پہلے ہی ڈوبا بنگلے میں لوٹ آیا اور خبر لایا کہ کوئی کوکی اپنے سردار گھومبی کی اجازت کے بغیر سفر پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے گھومبی سے بات کی تو وہ یہ سن کر ہکا بکا سا رہ گیا کہ 15 برس پہلے جو پنجابی صاحب ایک پارٹی لے کر اتر کو گئے تھے، میں ان کا بیٹا اور انہی راستوں پر سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ راجستھان کی ایک راجکماری، کچھ شکاری، کچھ فوجی اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں۔ وہ کچھ سوچتا رہا، پھر ڈوبا سے بولا کہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر بات چیت کے بعد اس نے سمجھا کہ سفر ضروری ہے تو خود ساتھ چلے گا، اور جتنے آدمی، گھوڑے، خچر میں کہوں گا وہ ساتھ لے لے گا۔ اس نے یہ سندیش بھی بھیجا تھا کہ میرا اور راجکماری کا سواگت کرے گا۔ میں سوچ بچار میں پڑ گیا کہ نہ جانے گھومبی کے دل میں کیا ہے۔ کوکی سردار نے ابو کو دھوکہ دیا اور کلارا آنٹی پر جادو کرتا رہا تھا، اور اب گھومبی جو کوکی قبیلے کا سردار ہے، یہ سن کر کے میرے ساتھ راجستھان کی ایک راجکماری ہے، مجھے اپنی بستی میں بلا رہا اور خود ساتھ چلنے کی بات کر رہا تھا، جیسے 15 برس پہلے والے حالات اپنے آپ کو دہرا رہے تھے۔ میں متذبذب سا تھا کہ ڈوبا جو سندیش لے کر آیا ہے اس پر عمل کیا جائے، یا ہم کوکیوں کو چھوڑ کر گھوڑے خچر خرید لیں اور آگے بڑھیں۔ ہمیں آدمیوں کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی بار برداری کے لیے جانوروں کی تھی۔ پروفیسر اسلم، رانا صفدر، وکرم، صوبیدار خداداد خان، سب کا یہی خیال تھا۔ جانور خریدنے کے لیے ہمیں جیدو یا پھر آس پاس کے کسی قبیلے کے پاس جانا ہوگا۔ کیا معلوم وہ اپنے گھوڑے خچر بیچنے پر تیار نہ ہوں اور انکار کر دیں، اس لیے سردار گھومبی سے بات کر لینی چاہیے۔ مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ گھومبی تو کوکی سردار ہی کا چیلا اور جانشین تھا۔ اس نے سردار کی ہدایت پر جو راستے کی نشاندہی کے لیے سرخ دھجیاں چھوڑتا گیا تھا، ابو کی پارٹی کا چھپ کر پیچھا کیا اور اس وادی میں پارٹی کو گھیر لینے کا منصوبہ بنایا جہاں کوکی سردار نے کلارا آنٹی کو کائی کے بستر کا سپنا دکھایا تھا۔ مگر وہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا اور سردار غاروں کے شہر سے لوٹ کر نہیں آ سکا تھا۔ کہیں گھومبی اس کا بدلہ لینے کی تو نہیں سوچ رہا؟ میں نے اپنے اندیشے کا اظہار کر دیا اور بتایا کہ اسی اندیشے نے مجھے دو دلہ کر دیا ہے۔ ابھی میرے ساتھی اس مسئلے پر سوچ ہی رہے تھے کہ سردار ہرنام سنگھ بولا، صاحب جی، بے یقین ہونے کی کیا لوڑ ہے۔ کوکی بے شک بہت بڑے چلتر باز ہوں گے، پر اجے انہوں نے آپا دے ہاتھ نہیں دیکھے۔ جو کوئی چلتر بازی کریں گے تو پھر آپاں بھی حد دکھا دیاں گے۔ رانا صفدر نے خیال ظاہر کیا، 15 برس پہلے بازی کوکی سردار کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ منزل اور راستے کی نشاندہی کرنے والا تنہا وہی تھا۔ مگر ہماری منزل کے راستے بودی، دگل اور کریاپا جانتے ہیں، اور گھومبی سردار کو ہماری مرضی کے مطابق سفر کرنا ہوگا۔ میں نے بتایا، ہمیں صرف 4-5 کوکیوں کی ضرورت ہے جو اپنے گھوڑے اور خچر لے کر ہمارے ساتھ سفر کریں۔ مگر گھومبی کیوں ساتھ جانا چاہتا ہے؟ اسی سے شک ہوتا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ یہ بات یقیناً قابل غور تھی اور ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت تھی۔ پروفیسر نے بحث ہی ختم کر دی۔ اگر گھومبی ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا۔ پھر بھی بہتر یہ ہے کہ پرنسس اندرا کی رائے معلوم کر لی جائے، جو کچھ وہ کہیں اس پر عمل کیا جائے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ میں پروفیسر اسلم اور رانا صفدر کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچا تو صورتحال بتائی۔ سردار گھومبی کا سندیش سنایا اور پوچھا، تمہارے خیال میں ہمیں گھومبی سے بات کرنی چاہیے؟ اس نے شروع سے آخر تک پوری کہانی توجہ سے سنی اور فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، سردار گھومبی سے بات کرنی چاہیے۔ فیصلے کے مطابق ہم اس کی بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اب ہمیں کوکی قبیلے کی طرف سفر کرنا تھا۔ یہ بھی وہیں طے ہو گیا کہ سویرے ہم کچھ آدمیوں کے ساتھ گھومبی سے ملنے جائیں گے اور کچھ آدمی ڈاک بنگلے ہی میں سامان کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس پروگرام کے مطابق مجھے اور پرنسس اندرا کو پروفیسر اسلم، رانا صفدر، وکرم، بودی، اندرا کے دونوں باڈی گارڈز اور ڈوبا سائز کے ہمراہ سویرے روانہ ہونا تھا۔ ڈاک بنگلے میں ہمارے قیام کی تیسری اور اندرا کے ساتھ میرے عقد کی دوسری رات تھی۔ وہ مجھے پہلے سے زیادہ چاہنے لگی اور تھوڑی سی مروب بھی ہو گئی تھی۔ چھپر کھٹ پر لیٹتے ہوئے میں نے پوچھا، تم نے سردار گھومبی سے بات کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ ہمارے ساتھ چلے تو اچھا ہے۔ وہ ساتھ گیا
تو ضرور اس کا کوئی مطلب ہوگا. ابھی تو ہمیں اس سے مطلب ہے. پھر اس نے انکشاف کیا. اصل بات یہ ہے کہ میں بھی اس قبیلے کو دیکھنا چاہتی ہوں جہاں کلارا گئی تھی. میں چونکا. کوکیوں کے رہن سہن کا ڈھنگ جانتی ہو؟ ایک ہی کمرے میں جوڑا جوڑا ہو کر سونے والا رہن سہن نا. ہاں، مجھے تو اس کے خیال ہی سے شرم آتی ہے. شرم کیسی، ہم پتی پتنی ہیں، دونوں ایک بستر پر سو جائیں گے. میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی. کوکی لوگ بڑے جنگلی اور وحشی ہوتے ہیں. تم ان سے کم وحشی تو نہیں؟ شکاری ہو نا، اس لیے. یہ سن کر آہستہ سے مسکرا دی. سویرے جب چھپر کھٹ سے فرش پر اترا، وہ جلدی سے اٹھ کر میری پنڈلیوں سے لپٹ گئی اور دونوں ہاتھوں سے میرے پاؤں پکڑ لیے. ارے یہ کیا کرتی ہو؟ میں نے صرف پاؤں پکڑے ہیں، من چاہتا ہے تمہاری پوجا کروں. مجھے نرک میں لے جاؤ گی؟ نہیں، اپنے پریم کے سورگ میں. جلدی سے نہا دھو کر فارغ ہو لو، آج ہمیں سردار گھومبی سے ملنے جانا ہے. سورگ میں پھر کسی دن چلیں گے. رسویا نے ہدایت کے مطابق سویرے ہی ناشتہ تیار کر دیا تھا. ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے صوبیدار خداداد خان، سردار ہرنام سنگھ دگل اور کیریاپا کو ڈاک بنگلے میں چھوڑا اور باقی سب ساتھی ڈوبا کے ساتھ کوکی قبیلے کی طرف چل دیے. سواری کے لیے ایک ہی خچر تھا جس پر ہم نے کچھ ضروری سامان لاد لیا اور اسے اندرا کی سواری کے لیے وقف کر دیا، مگر وہ ہمارے ساتھ ساتھ پیدل ہی چلتی رہی اور جب تھک گئی تو خچر پر سوار ہو گئی. شام سے قبل ہی ہم کوکی بستی پہنچ گئے. بودی بھی وہ راستہ جانتا تھا. سردار گھومبی نے بستی کے باہر ہمارا پرتپاک سواگت کیا. مجھے دیکھ کر بری طرح چونک گیا کیونکہ ابو کو دیکھ چکا تھا. بودی سے ملا تو اسے بھی پہچان لیا، مگر اس کے بولنے چالنے کی طاقت سلب ہو جانے پر حیران رہ گیا. اس بات پر خوش معلوم ہوتا تھا کہ راجستھان کی راجکماری اس کی مہمان بنی ہے. یہ بھی جان چکا تھا کہ وہ میری بیوی ہے. اس کا رویہ اور برتاؤ میری توقع کے بالکل برعکس تھا. وہ اپنے آپ کو ایک ملنسار آدمی ظاہر کر رہا تھا. حالانکہ کوکی لوگ دوسروں اور خاص طور سے پردیسیوں کو اپنی بستی میں کم ہی آنے دیتے ہیں. میں اپنے ابو کی سرگزشت میں بیان کر آیا ہوں کہ گھومبی نے کوکی سردار کی جورو کو اپنی جورو بنا لیا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا، مگر یہ 14-15 برس پہلے کی بات ہے. یہاں آ کر ایک نئی کتھا سنی اور یہ کتھا سردار گھومبی نے سنائی جسے میرے قارئین بھی حیرت سے سنیں گے. جاتے ہی اس کے ساتھ معاملے کی بات چیت شروع ہو گئی تھی. ڈوبا ہمارے درمیان ترجمان تھا. گھومبی نے کہا، میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے وہی بتاتا ہوں، اور اس نے اپنی کتھا کہانی شروع کی جو اس طرح تھی. جب ڈوبا سے پتا چلا کہ آپ پنجابی صاحب کے بیٹے ہیں جو 15 برس پہلے ہماری بستی میں آئے اور اتر کی طرف چلے گئے تھے، اور آپ بھی ایک پارٹی لے کر آئے ہیں اور انہی راستوں پر جانا چاہتے ہیں، تب میرے من میں آئی کہ آپ لوگوں کو یہاں بلاؤں اور اس جھگڑے کی صفائی کروں جو 15 برس پہلے ہوا تھا. اور جھگڑا یوں ہوا تھا کہ جب سردار نے غاروں کے شہر کی بات کی تب اس کے من میں کھوٹ تھا اور وہ اس سفر میں پارٹی کی گلابی لڑکی کو جو پنجابی صاحب کی پتنی ظاہر کی گئی اپنے چھل منتر سے ہتھیا لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ناریوں کا بڑا لوبھی تھا. وہ آپ تو پارٹی کے ساتھ چلا گیا اور مجھے ہدایت کر گیا تھا کہ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ پارٹی کا پیچھا کروں. وہ میرے لیے نشانیاں چھوڑتا جائے گا اور میں پہاڑی گلیوں کی دوسری طرف وادی میں پہنچ جاؤں تاکہ وہاں وہ لڑکی پر قابو پا لے اور اسے لے کر کہیں نکل جائے. مگر میں نے سوچا، دیس پر گورے کا راج ہے، اگر گلابی لڑکی کو کچھ ہو گیا تو سرکار کھوج لگائے گی اور دوش قبیلے پر آئے گا. قبیلے میں بہت سے لوگ سردار سے ناراض مگر اس کے جادو سے ڈرتے تھے. اس نے بہت سی ناریوں کو جادو کے پھندے میں پھانس رکھا اور انہیں اپنے پاس بلا لیا کرتا تھا، مگر کوئی بولتا نہیں تھا. میں نے ان کو بولنا سکھایا اور سردار کی ہدایت کے مطابق پارٹی کا پیچھا نہیں کیا. میں نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ سردار سفر سے واپس نہیں آ سکے گا، اس پر موت منڈلا رہی ہے اور سردار بھوت اس سے خفا ہو گیا ہے. وہ اپنے جادو کا پھندا گلابی لڑکی پر ڈالے گا اور پنجابی صاحب اسے گولی مار دے گا. میں سوچتا ہوں یہی ہوا ہوگا، کیونکہ سردار واپس نہ آیا، اور جب واپس نہ آیا تو میں اس کی جورو کے پاس گیا اور اس نے اپنا ادھیکار مجھے دے دیا. مجھے سردار سے اس لیے بھی بیر تھا کہ اس نے ایک رات میری بہن کو اپنے پاس بلایا تھا اور وہ مر گئی تھی. میرے ساتھ کئی لوگوں کو سنگری کے مرنے کا دکھ ہوا، پر ڈر کے مارے کوئی بولا نہیں. سردار نے میرا منہ بند کرنے کے لیے مجھے اپنا نائب بنا لیا اور میں نے من میں ٹھان لی تھی کہ سنگری کا بدلہ ضرور لوں گا. سردار کی چھوٹی لڑکی کپالا مجھے ویسے بھی بھاتی تھی. سردار نے 14 برس کی عمر میں اس کا بیاہ کر دیا
اور ابھی اس کے بیاہ کو صرف 1 برس ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد میں نے کپالا کے پتی کو باہر بھیج دیا۔ اب وہ لوٹ کے نہیں آ سکے گا۔ اکال موت کی راہ پر جانے والا لوٹ کے نہیں آیا کرتا۔ اسی رات میں کپالا کے پاس گیا۔ اس نے اپنی ماں اور بڑی بہن بالی کے سامنے کچھ روک ٹوک کی، مگر میں نے صاف کہہ دیا، تو سنگری کا بدلہ ہے۔ ماں بیٹیاں میری بات سن کر چپ ہو گئیں۔ کپالا بولی، میرا پتی ہے۔ میں نے بتایا، تیرا پتی تجھے چھوڑ کے چلا گیا، اب نہیں آئے گا۔ یہ سن کر چھوٹی کو چپ لگ گئی۔ میں نے سنگری کا بدلہ اس طرح لیا کہ سردار کی جورو اور دونوں لڑکیاں میرے قابو میں آ گئیں۔ لوگ بھی جانتے تھے کہ میں نے سنگری اور کئی ناریوں کا بدلہ لیا ہے، پر 2-3 برسوں میں میرے سر سے بدلے کا بھوت اتر گیا۔ میں کپالا اور اس کی بہن بالی سے پیار کرنے لگا۔ دونوں بہنیں میرے بچوں کی مائیں بن گئیں۔ میں نے بستی والوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ بدلے کا انت ہو گیا، اب میں کپالا اور بالی میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگ میری بات مان گئے۔ میں نے چھوٹی کپالا کو سردارنی بنایا کیونکہ وہ میری چہیتی اور مجھ پر بڑا ناز کرتی ہے۔ بالی بھی میرے ساتھ خوش ہے اور میں اس کی بھی مانتا ہوں۔ تو یہ ہے سردار کے کرموں کا پھل جو اس کی جورو اور دونوں بیٹیوں نے بھوگا۔ مگر میں نے اپنے بدلے کو پیار میں بدل دیا۔ سردار نے آپ کے باپ اور ان کی منگیتر کے ساتھ بھی چھل کیا تھا اور اس کا بدلہ بھی بھوگا ہوگا جب بھی وہ لوٹ کے نہیں آ سکا۔ پر میں یہ نہیں جانتا پنجابی صاحب اور ان کے ساتھی کہاں چلے گئے اور ان پر کیا بیتی۔ جب میں نے ڈوبا سے آپ کے آنے اور اتر کو سفر کرنے کی بات سنی، تب سوچا آپ کو راجکماری سمیت بلاؤں، آپ کا سواگت کروں اور آپ کو کوکی قبیلے کی کتھا کہانی سناؤں تاکہ آپ کا من میری طرف سے صاف ہو جائے۔ ہم لوگ سردار گھومبی کی کتھا سن کر حیران ہوئے۔ اس نے سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا تھا۔ میں اس کی صاف بیانی پر خوش ہوا۔ پھر اسے ابو کی مہم، ویران مندر کے لاما بنجن اور گارو قبیلے کے سردار زولائی کے ساتھ تبت سے اتر میں جانے کا قصہ سنایا۔ موت کی وادی میں پیش آنے والے حادثے کا ذکر کیا اور بتایا میں انہی راستوں پر، اسی وادی میں آدم خور درندے سے اپنے ابو، کلارا آنٹی اور پارٹی کے دوسرے لوگوں کے علاوہ سونگا مونگا کا بھی بدلہ لینے جا رہا ہوں، کیونکہ دونوں کوکی بھائی ابو کے جانثار تھے اور ان کے جانثاروں کا بدلہ لینا بھی ضروری ہے۔ میں راجکماری اور اپنے دوستوں کے ساتھ کوکی قبیلے میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بار برداری کے لیے گھوڑوں، خچروں اور کچھ آدمیوں کی ضرورت ہے۔ سردار گھومبی نے بھی میری باتیں تعجب سے سنی اور بولا، کوکی قبیلے کی سرداری کا اصل حق سونگا مونگا کو تھا، جن کے باپ دادا سے سرداری چھین لی گئی تھی اور جنہیں کوکی سردار نے بھوت مندر میں مار دینے کی ٹھانی تھی، پر پنجابی صاحب نے ان کے جیون کا مول دے دیا تھا اور دونوں بھائی ان کے ساتھ چلے گئے تھے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ سونگا مونگا آپ کے باپ کے وفادار اور جانثار ثابت ہوئے۔ ہم کوکی لوگ جس کو اپنا مان لیتے ہیں اس پر جان بھی دے دیتے ہیں۔ آپ اپنے باپ کا بدلہ لینے جا رہے ہیں، کیونکہ بیٹے کو باپ کا ادھار چکانا ہوتا ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ مجھے بھی سونگا مونگا کا بدلہ لینا ہے اور میرے جتنے آدمی اور خچر آپ چاہیں سب جائیں گے۔ میں گھومبی کے جذبے سے بڑا متاثر ہوا، اگرچہ ہر بات صاف ہو گئی تھی اور کوکیوں کی طرف سے کسی قسم کا اندیشہ نہیں تھا، پھر بھی میں نے جواب دیا، تم کہاں جاؤ گے گھومبی؟ تمہاری چہیتی کپالا اداس ہو جائے گی، بس ہمیں کچھ آدمی اور خچر دے دو۔ وہ بولا، جس طرح راجکماری آپ کے ساتھ ہیں، میں بھی کپالا کو اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں۔ کپالا ہوگی تو راجکماری کا دل بہلائے گی۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ راجکماری کا دل بہلانے کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، مگر کچھ کہہ نہ سکا اور اتنے میں پرنسس اندرا نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سردار گھومبی، تم کپالا کو لے کر ہمارے ساتھ چل سکتے ہو۔ اور گھومبی تیار ہو گیا۔ پھر اسی وقت ڈوبا کی رہنمائی میں 5 کوکی خچروں سمیت ڈاک بنگلے کی طرف روانہ کر دیے گئے تاکہ راتوں رات وہاں پہنچ جائیں اور سامان وغیرہ کے ساتھ ہمارے بقیہ ساتھیوں کو بھی لے آئیں۔ میں نے ڈوبا کے ساتھ ڈاک بنگلے کے چوکیدار، رسوئیا اور دوسرے لوگوں کے لیے انعام بھیج دیا اور یہ بھی کہلوا بھیجا کہ سفر سے واپسی پر ڈاک بنگلے میں ضرور آؤں گا، وہ لوگ ہماری واپسی کے لیے پرارتھنا کریں۔ سردار گھومبی نے ہماری خاطر مدارت میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا، ہمیں بستی کے سب لوگوں سے ملایا اور اعلان کیا کہ وہ اور ان کی سردارنی کپالا بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں کو 2 جھونپڑیوں میں ٹھہرایا گیا جو سردار کے مکان سے مہلک تھے، البتہ میرے اور پرنسس اندرا کے لیے اسی کمرے میں بستر بچھایا گیا جہاں گھومبی اپنی دونوں جوروؤں کے ساتھ سوتا تھا، جس میں کبھی ابو اور کلارا آنٹی نیز پروفیسر ہرش اور اسٹیلا سونیا جوڑا جوڑا ہو کر سوئے تھے۔ سٹور میں تبدیل کر دیا گیا
اور اناج وغیرہ سے بھرا پڑا تھا، اس لیے ہمیں گھومبی اور اس کی جوروں والے کمرے میں سونا تھا، اور پرنسس اندرا اس بات پر خوش تھی